मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से आमीन। आइए एक सलाम पेश करें पाक माँ मरियम के हजूर। वो इसलिए कि ये मौका है खुदा यीशु मसीह के पाक दिल की ईद का। तो मैं समझता हूँ कि वो दिल जो माँ मरियम के वजूद में धड़का हुआ है और दोनों माँ और बेटे का दिल एक साथ धड़के हुए हैं और उनकी धड़कन एक है, इसलिए मैं समझता हूँ कि जितना वो इस दिल को समझती है और जितना ये दिल उसको समझता है कोई और नहीं जानता। आइए अकीदत से सलाम पेश करें ताकि हम भी अपने वजूद में उस पाक दिल की मोहब्बत को महसूस कर सकें। सलाम मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यसू। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। मेरे वाजिबुल एहतराम बहनों और भाइयों, मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये यसू के पाक दिल की ईद का मौका है और आप जानते हैं कि ये तकरीबन 13वीं सदी से लेकर 15वीं 16वीं सदी, ये जो एज है, इस एज के अंदर, इस दौर के अंदर, यानी 13वीं से लेकर 15वीं 16वीं सदी तक ये जो दौर है, इस दौर के अंदर इस दिल से मोहब्बत, अकीदत और ख़ास तौर पर ये जो और ज़्यादा गहरा इश्क है वो बहुत बढ़ गया। और ख़ास तौर पर ये मुकद्दसीन बहुत हुए हैं, जैसे मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी और मुकद्दसा लटगार्ड और मुकद्दसा गेटरूड, और ऐसे और मुकद्दसीन भी हुए हैं जिन्होंने बहुत करीब से और बड़ी कंटेम्पलेशन की ज़िंदगी में देखा है कि ये यसू का पाक दिल है। उसके साथ लगन, मोहब्बत, अकीदत और इश्क के साथ उन्होंने रूहानी ज़िंदगियाँ गुजारी और कलीसिया की खिदमत की और लोगों की खिदमत की, और इस तरह इस दिल की बदौलत और बरक़ात की बदौलत, यानी यसू के पाक दिल की बदौलत, उन्होंने रूहानियत की वो बुलंदियाँ छुई जिनको तसव्वुर करना भी मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि आज यसू के पाक दिल पर गौर करते हुए ख़ास तौर पर उसके दिल तक, उसके पाकीज़गी तक पहुँचा कैसे जा सकता है। देखो, दिल जो यसू मसीह के सीने में धड़कता है वो बहुत पाक है, और किस तरह पाक है और किस तरह पाकीज़गी से मुराद ये नहीं सिर्फ कि वो तो पाक है और बाकी ना पाक हैं। असल मामला ये है कि पाक जब कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़ुद तो सेपरेट है, अलहदा है, जुदागाना है और बाकी लोग और तरह के हैं। असल बात ये है कि वो ऐसा पाक है कि जिसको छूता है वो भी पाक हो जाता है और जिसके करीब जाता है वो भी पाक हो जाता है, जो उसके करीब आते हैं वो भी पाक, हर नापाक को पाक कर देता है। इसलिए वो पाक दिल है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उस पाक दिल को समझने और देखने के लिए कुछ खिड़कियाँ हैं। सबसे पहले तो ये है इंजील पाक, यानी इंजील सबसे बड़ा आईना है कि उसके दिल को देखा जाए, खुदा यीशु मसीह के दिल तक पहुंचा जाए, क्योंकि वो दिल ही ऐसा है जिससे इंजील आई है। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील के अंदर आप देखते हैं, ये 5वां, 6वां और 7वां बाब, यानी जो पहाड़ी वाज के नाम से है और पहाड़ से तालीम दी गई है, उसमें मुबारकबादियाँ दी गई हैं। वो इसलिए मैं आपको तकाबल करके देख सकते हैं कि एक दफ़ा हज़रत मूसा कोए सीना से जो खुदा के 10 अहकाम लेकर आए थे, शरीयत लेकर आए थे, वो तख्तियों पर लिखी हुई थी, और जो तख्तियों पे लिखी हुई वो लेकर आए, और फिर आपको पता है कि वो गुस्से से उन्होंने तख्तियाँ तोड़ भी दी जब कौम का रवैया देखा। तो उसके बाद फिर दोबारा तख्तियों पर लेकर आए, और वो भी पत्थर की तख्तियाँ। और मैं समझता हूँ कि हमारे खुदावंद ने जो पहाड़ से तालीम दी है वो पत्थर की तख्तियाँ तो नहीं, लेकिन दिल की स्लेट पर लिख दी है। और आप इसीलिए आपको जो तालीम मिलेगी वो ये ऐसी होगी कि जो दिल का हवाला ज़्यादा होगा, जिसमें बताया गया है कि क्या मुबारक हैं वो जो हलीम है, मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, मुबारक हैं वो जो रहम दिल है, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं। यानी दिल 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 बार बार होगा, यानी जो भी लिखा है इंसान के दिल पर लिख दिया है। और कैसे लिखा है, यानी जिस तरह अरमिया नबी फरमाते हैं ना कि वो नया अहद होगा और नए अहद में मैं शरीयत उनके दिलों में और उनके जहनों पे लिख दूंगा। इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये नया अहद है, और नए अहद का जो मूसा है उसने जो कुछ भी लिखा है दिल की स्लेट पर लिखा है। पत्थर की तख्तियाँ नहीं, दिल की स्लेट दी उसने।
پتھر کی تختیاں نہیں، دل کی سلیٹ دی اس نے، ہمارے خلاف لکھی دستاویز لپیٹ دی اس نے، ہمارے خلاف لکھی دستاویز لپیٹ دی اس نے، ایک سولی پہ لکھ دیا تو ایک چرنی میں لکھ دیا، ایک سولی پہ لکھ دیا ایک چرنی میں لکھ دیا، 2 حرفوں میں کائنات سمیٹ دی اس نے، 2 حرفوں میں کائنات سمیٹ دی اس نے۔ اور وہ اس کا دل دیکھنا ہو نا تو صرف یہ ونڈو ہے، یہ مبارک بادیاں 5 6 7، یہ 7 تینوں ابواب جو ہے نا متی کے، 5واں 6واں اور 7واں، یہ ونڈو ہے، کھڑکی ہے، اس میں سے ہم اس کے پاک دل کو دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے صرف یہ الفاظ سن لیجئے اور سمجھ جائیے گا کہ یہ کیسا دل ہے۔ مثال کے طور پر وہ فرماتے ہیں اپنے دشمنوں کو پیار کرو، اپنے دشمنوں کا بھلا کرو، اور اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، اپنے دشمنوں کے لیے برکت چاہو۔ حیرانگی ہوتی ہے، اور بھی بہت، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ ایسا دل ہے جو دشمنوں کو بھی اپنے کہہ رہا ہے، اپنے پہلے دشمن بعد میں، اس لیے کہہ رہا ہے اپنے دشمنوں کو، اس نے دشمنوں کو بھی اپنے بنا کر دشمنی ختم کر دی، اور کمال کر دیا ہے کہ دشمن جب اپنے ہو گئے تو پھر دشمن نہیں رہتے۔ اسی لیے یہ کبھی کوئی دل دنیا میں ایسا نہیں ہو جو دشمنوں کے لیے برکت بھی چاہے، دعا بھی کرے، بھلا بھی چاہے، اور ان کے لیے ان کے ساتھ محبت بھی کرے۔ اس لیے وہ اس کا اپنا دل تھا، وہی دل نکال کے ہی پیش کر رہا تھا اور یہ سکھا رہا تھا۔ اس لیے اس نے جب شریعت کو تکمیل دی، شریعت میں تھا یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اور یہ بھی کہا کہ بتایا گیا کہ تم خون مت کرنا، کہ چوری مت کرنا، کہ زنا مت کرنا، اور آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کی تکمیل کرتے ہوئے کہا کہ تم سن چکے ہو، لیکن میں تم سے کہتا ہوں، میں تم سے کہتا ہوں کیا، کہ دل کی بات ہے، یہ نہیں کہ زنا مت کرنا۔ میں کہتا ہوں اگر کسی نے کسی عورت کو صرف بری نیت سے دیکھ لیا تو دل ہی میں زنا کر چکا۔ اس لیے وہ دل کو بہت مرکزی حیثیت سمجھتے تھے کہ جو کچھ دل سے شروع ہوتا ہے وہ پھر عمل میں ڈھلتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو کھڑکی دی ہے مبارک بادیوں کی، انہوں نے 10 احکام کے مقابلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر 9 مبارک بادیاں جن کو پڑھو گے اور بار بار پڑھو گے تو آپ کے دل میں بھی یہ پاکیزگی اترتی جائے گی کہ اصل میں انہوں نے اپنے دل کی پاکیزگی ہی کو پیش کیا ہے۔ وہ روحانیت اور پاکیزگی جو ان کے دل کی تھی وہ انہوں نے مبارک بادیوں میں پیش کر دی۔ اور ویسے ان کی نظر میں جو دل کی اہمیت ہے اس کو جاننے کے لیے میں چند آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ کس قدر اہم تھا دل ان کے لیے۔ وہ سب سے پہلے عشایہ نبی کا وہ جو صحیفہ ہے اس سے کوٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ قوم ہونٹوں سے تو میری توقیر کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ فرماتے ہیں وہ محتاج نہ تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے، کیونکہ وہ آپ ہی جانتا تھا کہ انسان کے باطن میں کیا ہے، انسان کے دل میں کیا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے۔ انسان کے دلوں کے بھید جو ہیں، ان کے دل کا بھید جو ہے اس کو جانتے تھے۔ اسی لیے وہ عام طور پر اپنے شاگردوں اور اپنے سننے والوں اور اپنے جو مخالفین تھے ان کے بھی جو کچھ وہ بات کرتے وہ ان کے دلوں میں گزرتا تھا اس کو جان کر اور اس کو پہچان کر اور اس کا علم رکھتے ہوئے ان کو جواب دے دیتے تھے۔ اس لیے سو لوگ بے بس ہوتے، وہ ایک طرح سے حیران رہ جاتے تھے کہ جو کچھ ہمارے دل میں ہے وہ بھی وہ جانتا ہے۔ اور یوحنا تو فرماتے ہیں کہ وہ دلوں کو جانتا تھا، دل کے اندر جو کچھ ہے انسان کے وہ جانتا تھا کہ کون کیا کرنے والا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں وہ فرماتے ہیں تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان لاتے ہو مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ پھر فرماتے ہیں اے سب تھکے ماندو بوجھ کے لدے ہو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن۔ اور پھر فرمایا جہاں تیرا خزانہ ہے وہیں تیرا دل بھی ہوگا۔ اور پھر فرماتے ہیں جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہی انسان کو ناپاک کرتی ہیں۔ جو کچھ وہ منہ میں جاتی ہیں، جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ ناپاک نہیں کرتی بلکہ جو منہ سے نکلتی ہے۔ اور پھر سارا گن کے بتایا کہ برے ارادے، حرام کاریاں، زنا کاریاں، چوریاں، یہ سب دل سے آتی ہیں۔ اسی لیے انہوں نے دل کو محور اور مرکز بنا کر بتایا کہ جو کچھ انسان کے دل ہے کیا، یہی موسٹ انر بینگ آف ہیومن بینگ ہے۔ اسی لیے وہ جو انر ہے اس پر زیادہ ان کا فوکس تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا تو زنا مت کر، لیکن میں تم سے کہتا ہوں جو کوئی شہوت سے کسی عورت پر نگاہ کرے وہ اپنے دل میں ہی اس کے ساتھ زنا کر چکا۔
میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ جو دل کی محور دل کا ہے اور دل کا جو مرکزیت ہے اس پر ان کو پورا پورا احساس تھا، اور میں سمجھتا ہوں ان کے اپنے سینے میں جو دھڑکنے والا دل ہے، جو خدا کا دل ہے، وہ اس کے اندر جو صفات ہیں وہ دیکھنے والی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ وہ دل بہت ہی احساس ہے جو خدا یسوع مسیح کے سینے میں دھڑکتا ہے، وہ بہت ہی درد رکھنے والا دل ہے، بہت ترس رکھانے والا دل ہے، اور بہت رحم کرنے والا دل ہے، اور بہت پیار سے بھرا ہوا دل ہے۔ اور خدا یسوع مسیح کا دل کے اندر معافی بہت ہے، اور سچی میں آپ کو بتاؤں، جو صرف معاف کرنے کی خوبی رکھتا ہے وہ پاک دل ہوتا ہے۔ جس دل میں معاف کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی وہ پاک نہیں ہوتا۔ اس لیے ان کی یہ صفت بڑی بدرجہ اتم تھی، معاف کر دینے کی، اور اس کے لیے انہوں نے وہی تعلیم دی جو وہ اپنے دل میں اور اپنے وجود میں رکھتے تھے۔ اور کہا صلح کے لیے بھی، اور خاص تو وہ تو کہتے ہیں عبادت سے پہلے صلح ہونی چاہیے۔ اور دوسرا امن۔ آپ کو پتہ ہے جھیلیں، ہوا، پانی، یہ طوفان سب اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی آواز پہ چپ ہو جاتے ہیں، ساکت ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آدمی جس کے دل میں بڑا امن ہے وہی امن لا سکتا ہے۔ اسے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دل کی صفات جو ہیں ان کو آپ انجیل کے آئینے سے بار بار تلاش کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں، میں یہ دو پر زیادہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ ترس کھانا ان کا، اور دوسرا یہ بیماروں کو چھونا۔ یہ جو ترس کھانا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ جب بیمار کوئی سامنے آتا تھا یا مریض کو لایا جاتا تھا تو ان کو ان پہ ترس آتا تھا۔ یہ ترس کیا ہے؟ ترس آتا، کمپیشنیٹ، یعنی وہ بہت ہی زیادہ ترس ان کے دل میں اٹھتا تھا۔ خاص طور پر یہ ہوتا ہے جب آپ اس کا درد اسی طرح محسوس کرتے ہیں جیسے اس کو ہو رہا ہے، جب آپ اس پر جو گزر رہی ہے اس کو آپ ویسے ہی محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ترس تب سمجھ میں آتا ہے جب خروج کی کتاب کے اندر موسیٰ پر ظاہر ہونے والے خدا کی آواز کو سمجھیں گے۔ وہ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں موسیٰ میں تمہیں بھیجتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی قوم کی مذلت دیکھی ہے، میں نے ان کا رونا سنا ہے، میں نے ان کی آہ و پکار سنی ہے، میں نے ان کا کراہنا سنا ہے، اور اس لیے میں اترا ہوں۔ اس لیے میں نے محسوس کیا ہے، صرف معلوم نہیں کیا، محسوس کیا ہے، اس لیے میں اترا ہوں کہ ان کو چھڑا لوں۔ اس لیے جس وقت بھی خداوند یسوع مسیح اپنی زندگی جو یہودیہ یا گلیل میں گزری، اس کے اندر جس وقت بھی آپ کہتے تھے نا مجھے ان پر ترس آتا ہے، ہجوم کو دیکھ کر مجھے ان پر ترس آتا ہے، اور جب یہ کوڑی ان کے پاس آئے تو گھٹنے ٹیک کر کہنے لگے اے خداوند منت کر کے اگر تو چاہے تو ہمیں پاک صاف کر سکتا ہے۔ پتہ ہے جو دل اس وجود کے اندر دھڑکتا ہے وہ کتنا پاک ہے، وہ جو پاک کر سکتا ہے، جو دوسروں کو پاک کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر محبت اتنی بھری ہوئی ہے، اور خاص طور پر وہ منت کرتے ہیں اور گھٹنے ٹیکتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ ترس کھاتے ہیں، اور ترس کھا کے خدا اترا ہوا ہے، اور اسی لیے ہاتھ بڑھا کر چھو لیتے ہیں، کوڑیوں کو چھو لیتے ہیں۔ اور یہ سمجھیے یہ ترس کھانے کی صفت جو ان کی ہے یہ کمال کی صفت ہے، یہ معجزے لاتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جس دل کے اندر ترس ہے وہ خدا کے رحم کو جانتا ہے، وہ پاک ہے، وہ خدا کو دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو میں بتاؤں وہ اس قدر درد رکھنے والے تھے، اس قدر درد رکھنے والا دل تھا کہ اس نے ہمیشہ کے لیے اپنی پہچان کرا دی کہ جب بھی تم کسی دکھی کو، بھوکے، ننگے، پیاسے اور بیمار اور پردیسی کو دیکھو گے یہ سمجھنا کہ میں ہوں، وہ میں ہی ہوں۔ اس لیے ہمیشہ دکھیوں کے ساتھ اپنے آپ کی پہچان کروائے، کیونکہ یہ دل جو اس وجود میں ہے یہ بڑا پاک ہے، اس میں بڑا درد ہے، اس میں بڑا پیار۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ جو چھونے کی عادت تھی، چھو لینے کی، آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ یہ دلوں کو اس طرح خوب جانتے تھے، ایک دفعہ ایک گھر کے اندر تعلیم دے رہے تھے، اور جب یہ تعلیم دیتے ہوئے کچھ لوگ ایک مریض کو، ایک مفلوج کو لے آئے اٹھائے ہوئے اپنے ہاتھوں پہ، اور یہ لوگ اس کو اٹھا کر اس کے سامنے لانا چاہتے تھے، لیکن یہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے جو دین کے اپنے آپ کو سمجھتے تھے اعلیٰ جاننے والے، وہ بیٹھے ہوئے سن رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے، تعلیم سنتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ چھت کھول کر اس مریض کو آپ کے سامنے اتار دیا۔ جب اتار دیا تو یہ آپ سمجھیے کہ یہ والا جو مریض ہے، جو مفلوج ہے، اس کو تو نہیں پتا کون اٹھا لایا اور کہاں لے آئے، لیکن یہ لانے والوں کا کمال ہے، ان کا ایمان ہے،
جو لے آئے اور ہمارے خداوند نے ان کا ایمان دیکھتے ہوئے، ان کا جو لانے والے تھے ان کا ایمان دیکھتے ہوئے فرمایا، کہا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ وہ جو مریض تھا اس کو کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ سچی بات ہے، ہمارے خداوند نے اس کو کوئی مجرم نہیں ٹھہرایا، ہمارے خداوند نے اس کو گناہ گار بھی نہیں ٹھہرایا۔ اصل میں یہ بیٹھنے والے اور سننے والے اور لانے والے اور سارا سماج اس پر یہ بوجھ ڈالے ہوئے تھا کہ کوئی بیمار بھی جو ہوتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی دکھی جو بھی ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو بھی کوئی مصیبت میں ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یا کوئی پیدا ہوا اندھا تو کیا یہ اس نے گناہ کیا یا اس کی ماں نے گناہ کیا؟ اسی لیے سب نے یہ بیماروں پر اور غریبوں پر اور برے حالات پر کی وجہ سے ان پر ہی سارے گناہوں کا بوجھ ڈالا ہوا تھا۔ اسی لیے اگر یہ بیمار تھا تو لوگوں نے یہ بوجھ ڈالا ہوا، یقیناً یہی بوجھ ڈالا ہوا تھا کہ یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے، اور اس لیے معاشرے کے ڈالے گئے اور لادے گئے گناہوں کو اتارنے کے لیے ہمارے خداوند نے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ تو یہ عالم لوگ سارے بیٹھے ہوئے پتہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے دلوں میں کہنے لگے یہ کفر بتا ہے، یہ کون ہوتا ہے جو گناہ معاف کرتا ہے؟ تو ہمارے خداوند نے دیکھ لیا کہ یہ دلوں میں کیا گزر رہی ہے، منہ سے کوئی نہیں کہتا، دلوں میں کیا گزر رہی ہے، اور فرمایا کہ تم دلوں میں کیا سوچتے ہو، تم اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہو؟ کیا یہ آسان ہے یہ کہنا کہ یا تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھا اپنی چارپائی اور چلا جا؟ یہ پاک دل کی بات ہے کیا کہ تمہارے لیے یہ دونوں بھی آسان نہیں ہے۔ نہ یہ کہہ سکتے ہو کہ اٹھا چارپائی اور چلا جا، نہ یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہوئے۔ اس لیے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ اٹھا چارپائی اور چلا جا، وہی کہہ سکتا ہے تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس لیے دونوں ہی مشکل کام ہے، اور دونوں ہی پاک دل کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اسی لیے پاک دل نے فرمایا اٹھا اپنا چارپائی اور چلا جا، اور وہ دیکھتے رہ گئے اور حیران رہ گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو معاف کر سکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس میں معاف کر دینے کی کیپیسٹی ہے، جس میں یہ وسعت ہے سمندر والی کہ اس کے لیے آسان ہے معاف کرنا، میں سمجھتا ہوں اسی لیے وہ جو چھونا ہے ان کا مریضوں کو اور بیماروں کو، یہ کمال کرتا تھا۔ اصل میں چھونا اس لیے نہیں کہ معجزہ ہو جائے، وہ تو معجزہ تو بغیر چھونے کے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیوں یہ مٹی گوند کر آنکھوں پہ لگانا اور کہنا جا جا کے دھو لے، باقاعدہ اتنے ٹائم دینا کہ اس کے کانوں میں انگلی ڈالی جائے، باقاعدہ یہ اس کی آنکھوں کو چھونا اور اس کے وجود کو چھونا، کیوں؟ اس لیے نہیں صرف کہ معجزہ ہو جائے، معجزے سے بھی آگے ایک معجزہ ہے، اور وہ یہ پاک دل کر سکتا ہے، کیونکہ جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، اس نے یہ دیکھا اور ہر مریض کو چھوا، ہر ایک مرض جس نے اس کو چھوا، اس کے ہاں یہ معجزہ ہوا۔ کیا؟ شفا کے علاوہ ایک معجزہ ہوا، اور وہ کیا تھا؟ جیسے حزقیال نبی فرماتے ہیں اپنے 36 باب میں، کیا کہ میں تم پر پاک پانی چھڑکوں گا، میں تمہیں ایک نیا روح، میں اپنے روح تمہارے باطن میں ڈال دوں گا، میں تمہیں ایک نیا دل دوں گا، تمہارے بدن سے پتھر کا دل نکال لوں گا اور گوشت کا دل ڈال دوں گا، محسوس کرنے والا دل، ایک نیا دل۔ کیوں؟ انسان کیا ہوا نیا اگر وہ دل نیا نہیں ہوا؟ جس کا دل نیا ہو گیا اس کا انسان نیا ہو گیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خداوند چھوتے تھے تاکہ معجزہ تو یہ شفا بھی پائے، لیکن اس کے اندر وہ آپریشن بھی ہو جائے کہ وہ ایک نیا دل لے کر جائے، نیا انسان بن کر جائے، نئی روح لے کر جائے۔ اسی لیے ہمارے خداوند جب چھوتے تھے تو پھر وہ انسان نیا ہو جاتا تھا، صرف شفا نہیں پاتا تھا، نیا ہو جاتا تھا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پاک دل کا کرشمہ ہے کہ جو انسان بھی اس کو چھوتا ہے یا جسے وہ چھوتا ہے وہ پھر نیا ہو جاتا ہے۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ آخری نقطہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے ایک روایت ہے جو مسیحیت سے باہر کی ہے، جو بائبل سے باہر کی ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ایک روایت باہر سے آئی ہے، وہ یعنی ایکس بائبل، کہ وہ دنیا میں اتنا معصوم کوئی نہیں تھا جتنے وہ تھے۔ معصومیت، ان کی معصومیت، یہ دل بڑا معصوم تھا جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ہاں تھا، اور اس دل پر غور و خوض کرنے والوں نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، یوحنا رسول نے جس طرح دیکھا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان کو جس وقت وہ مصلوب کیا گیا تو
آخری عمل. ویسے تو 5 زخموں سے آپ کو پتہ ہے فرانسس آف اسیسی اور دیگر مقدسین بہت ہوئے جنہوں نے اپنے وجود میں بھی ان زخموں کو پایا ہے. عشق اتنا تھا کہ کہتے تھے کہ جس طرح تیرا دل ہے جس طرح اس طرح کا میرا. جیسے لٹگارڈ تھی مقدسہ، وہ کہنے لگی مجھے میرے ساتھ اپنا دل ہی تبدیل کر لو. اور خاص طور پر پہلے تو یہ تحفہ مانگا تھا کہ خدا یسوع مسیح سے کہ میری زبان کو لاطینی زبان میں مہارت مل جائے تاکہ میں تیرے گیت اچھے گا سکوں اور اچھی نظمیں گا سکوں، اچھے گیت بنا سکوں. لیکن جب مل گیا تو پھر بھی مطمئن نہ ہوئی. اور کیا لٹگارڈ مقدسہ کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا اے خداوند مجھے میرا اپنا تحفہ واپس لے لو، مجھے دوسرا کوئی تحفہ. انہوں نے کہا، خداوند نے فرمایا کون سا تحفہ؟ فرمایا میں صرف وہ دل جو آپ کا ہے وہ والا چاہتی ہوں میرے سینے میں دھڑکے بس. اور اصل کہانی یہ ہے کہ میری محبت ویسی ہو جیسی آپ کی محبت تھی انسانوں کی. اسی لیے مقدسہ لٹگارڈ کو یہ خاص شرف حاصل ہے کہ انہوں نے خدا یسوع مسیح کا دل اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا پایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اس عشق کی بات ہے جو یوحنا رسول دیکھ چکے ہیں اپنی انجیل کے اندر. کس طرح انہوں نے کہا کسی اور نے نوٹ کیا نہ کیا لیکن یوحنا نے نوٹ کیا آخری ماہ کہ خدا یسوع مسیح نے جب سر جھکا کے جان دے دی تو اس وقت یہ تہیہ کا دن تھا اور یہ سارے یہ سپاہی جو تھے یہ گھٹنے وہ کیا کہنا چاہیے یہ مصلوب تینوں جو تھے ان کے یہ جو توڑتے ٹانگیں توڑ رہے تھے تاکہ یہ ان کو ختم کیا جائے اور جلدی ختم کیا جائے. تو جب خداوند کے پاس آئے تو انہوں نے بھالا مارا کیونکہ وہ پہلے سے مر چکا تھا اور اس کی ٹانگیں نہیں توڑی اور کہا میں نے یہ دیکھا ہے بھالا لگتے ہوئے اور پانی نکلتے ہوئے، اس لیے میں نے گواہی دی ہے اور میری گواہی سچی ہے. جس عشق سے یوحنا نے اس عمل کو دیکھا ہے، میں آپ کو بتاؤں یا توما کو اس زخم سے عشق تھا یا پھر یوحنا رسول کو. توما نے بھی کہا جب تک ہاتھ سے نہ دیکھ لوں، آپ جانتے ہیں. اور اسی لیے خدا مقدس یوحنا رسول نے بھی کہا کہ یہ اس چھیدنے کو میں نے دیکھا ہے اور میری آنکھوں نے گواہی دی ہے، میری گواہی سچی ہے. اور کیا دیکھ لیا، دیکھا جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. بس اس کے ساتھ آپ اس دل کی پاکیزگی کو اپنے ہاں اتار لیں گے اور آپ تک پہنچ جائے گی. وہ کیا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ بھالا مارنے والے نے موت کی تصدیق کرنا چاہے. تو نے بھالا مارا تھا تصدیق کرنے کے لیے کہ موت واقع ہو گئی ہے، موت کی تصدیق. لیکن آگے سے جو جواب ملا ہے وہ پانی ملا ہے، یعنی موت کی تصدیق نہیں، اس نے زندگی کی تصدیق کر دی. اور خاص طور پر تو نے بھالا مارا کہ یہ نفرت کی انتہا کر دی، لیکن آگے سے جو جواب ملا اس نے محبت کی انتہا کر دی. اسی لیے تو نے بھالا مارا موت کو آخری حد تک جانے کے لیے. حقیقت میں تو نے بھالا نہیں مارا اس کو مارنے کے لیے، تو اصل میں تجھے کیا خبر بھالا مارنے والے تو نے کس شہنشاہ اور سخی کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے. تو نے کھٹکھٹا دیا اس کا جس نے کہا تھا جو کوئی کھٹکھٹائے گا اس کے لیے کھولا جائے گا. اور آج تو نے محبت کے شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کھٹکھٹایا بھی بھالے کے ساتھ اور کھلا دروازہ تیرے لیے کھلا. اور کیا کھلا؟ تو نے بھالا مارا، تو نے دروازہ کھٹکھٹایا، آگے سے زندگی مل گئی اور وہ پانی کی صورت میں دے دیا. اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ ندیاں جاری جیسے ہو گیا نا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. اور اس لیے وہ جملہ جو لکھا ہوا یہ کہ خون اور پانی بہہ نکلا، اور جو بہہ نکلا ہوتا ہے وہ دریا ہوتا ہے، وہ آج تک بہہ رہا ہے اور ہم اس سے پی رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا سخی کا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا اس بادشاہ کا، اور اس نے واقعی آگے سے زندگی کا کثرت سے بہاؤ دے دیا. یعنی میں سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر تم نے سوتے ہوئے اور موت کی نیند سوتے ہوئے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو تجھے زندگی مل گئی، اور کاش تو نے اس جاگتے ہوئے کا دروازہ کھٹکھٹایا ہوتا تو تجھے کیا ملتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دروازہ کھٹکھٹانا نہ بھولیے. یہ دل پاک ہے اور جو کچھ وہ دے سکتا ہے کوئی اور نہیں دے سکتا. آج میں اس دل کی نظر اپنا ایک شیئر کرتا ہوں اور وہ اصل میں اس دل سے پائی ہوئی دولت ہے جو آپ کی نظر کرتا ہوں. میں لکھے ہے پنجابی میں، اج تیکراں جو نہ ٹوٹ سکی تینوں تند دسے سانو تار دسے گناہگاراں دے نال جو بے کھاوے
ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਦਿਸੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਵੀ ਦਖ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ ਤੈਨੂੰ ਆਰ ਦਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਦਿਸੇ ਉਹ ਅਸਦ ਪਸਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਗਦਾ ਏ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਸੇ ਸਾਨੂੰ प्यार दिसे। मैं समझता हूँ कि वो पानी नहीं था, प्यार था, और आज भी बह रहा है। हम पी रहे हैं और उस पाक दिल को सलाम करते हैं, और वो कुछ कुछ हमारे अपने वजूदों में भी धड़क रहा है, क्योंकि वो अमर हो गया है और हवाओं में और पानियों पे और ज़मीन पे और हर कायनात की हर शय में उसका नक्श है। वो पाक दिल की ईद आपको मुबारक हो और आप उसका अपने सीने में भी धड़कता हुआ महसूस कर सकें।